जाफर बिन अबी तालिब 33 बरस की उम्र में मोता की लड़ाई में शहीद हुए। आप तक खबर पहुंची, इधर जैद शहीद हुए, इधर अब्दुल्ला शहीद हुए। आप हजरत जाफर के घर में गए, उनके 3 बच्चे अब्दुल्ला और जाफर। लश्कर की खबर आ रही थी, आमद थी। हजरत अस्मा बिनते अबी उमैस दीदी थी, कहते मैं आटा गूंद के बच्चों के लिए रोटी पका रही थी, आप मेरे घर में आए। चेहरे का रंग बदला हुआ, मुझे धड़का लगा कि मुमकिन है जाफर के बारे में कोई खबर गमगीन हो, लेकिन मैंने डर के मारे पूछा ना कि शायद मैं बर्दाश्त न करूं। आपने फरमाया जाफर के बच्चों को तो बुलाओ। तीनों बच्चे दौड़ते हुए आए, आपने उनको गोद में लिया, इसको प्यार किया, उसको प्यार किया, और आप रो रहे और बच्चों को प्यार कर रहे हैं। कब मुझसे रहा ना गया। मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह माज़ा फ़अल जाफर, जाफर की कोई खबर है? तो आप के आंसू छलक पड़े और आपने फरमाया अस्मा एहतसिबी, अस्मा सब्र करो, अजर की उम्मीद रखो, जाफर को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। हज़रत अस्मा बेहोश होकर गिर गई। बताओ इन 3 बच्चों की हक तलफी हुई कि नहीं हुई? मेरी आपकी शरीयत के मुताबिक, जो आजकल शरीयत चल रही है, उस शरीयत के मुताबिक इन 3 बच्चों पर कितना बड़ा जुल्म हुआ है, और इस बीवी का सुहाग उजड़ गया। क्या नहीं, खत्म नबूवत पर इनको कुर्बान किया गया है। जैद बिन हारिसा अपने बेटे थे, उनके घर में गए तो उनकी खबर मिल चुकी थी। आप तशरीफ लाए तो हजरत जैद की बेटी दौड़ती हुई आई और आपकी गोद में गिर के रोने लगी। जायशतुल नबी, ये जो हदीस है ना, जो मैं अभी जैद की सुना रहा हूं, हजरत जैद बिन हारिसा की कब्र के ऊपर लिखी हुई ये हदीस। हमारी जमात गई, मैंने इस हदीस को पढ़ा, वहीं मेरा रोना निकला। तो मैंने अपने साथियों को भी सुना कि देखो ये कब्र के ऊपर अपनी निशानियां छोड़ के गए कि आप जब आपकी मौत की इतला आई, शहादत की, तो आप उनके घर में गए तो आपकी छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और आपकी गोद में गिर गई और रोने लगी, और तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। तो हज़रत साद बिन उबादा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मा हाज़ल बुका, ये रोना कैसा रोना है? तो आपने फरमाया हाज़ा शौक़ुल हबीब इलल हबीब, ये दोस्त का रोना है दोस्त की खातिर, यार का रोना है यार के लिए। ये हुकूक कहां क्यों कुर्बान करवाए जा रहे? खत्म नबूवत की वजह से। जितनी जंगें लड़ी गई मुल्क फतह करने के लिए नहीं थी, और तबलीग के लिए थी। अगर तबलीग जंग में से निकाल दी जाए तो कुछ तो खून के अलावा कुछ नहीं। साहबा ने एक जगह हमला किया, लूट मार करके वापस आ गए। उन्होंने फरियाद की या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमें दावत नहीं दी। आपने कहा तुम जालिम बने हो, जाओ इनका माल वापस करो और इनको इनके घरों तक छोड़ के आओ। हम मुल्क फतह करने नहीं आए, इस्लाम फैलाने आए हैं। फैलाने में लड़ना पड़ेगा तो लड़ी, खाली लड़ने के लिए नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी के सीने पे चढ़ गए कत्ल करने के लिए, उसने मुंह पे थूक दिया, छोड़ दिया, कहा दोबारा लड़ो। कहे क्यों? कहा पहले तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, अब तुमने थूका है ना तो मुझे जाती गुस्सा आ गया है, अब नहीं कत्ल करूंगा, कहीं मैं मारा ना जाऊं अल्लाह की बारगाह में। इन लोगों से अल्लाह पाक दीन का काम लेता है और इनके जरिए से अल्लाह इस्लाम को जिंदा करवाता है। जिनके अंदर मुल्क का जज्बा हो वो कहां अल्लाह की मदद को साथ ले सकते हैं। खत्म नबूवत में कुर्बान करवाया। ओहो, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर थे, अबू बकर के बेटे, आतिका से शादी की, आतिका बिन्त ज़ैद। हज़रत आतिका शायरा थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी शायरा। मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुए और तबलीग में जाना, जिहाद में जाना छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने समझाया, समझ में नहीं आया, मोहब्बत ने उल्टा कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलाक दिलवा दी। बताओ कोई बाप भी बेटे का घर उजाड़ता है? अबू बकर जैसा बाप, अबू बकर जैसा खैरुल खलाइक के बाद अलंबिया, जो नबियों के बाद सबसे मुकद्दस हो, का बेटा इसको तलाक दे दो। जुर्म क्या है? नमाज नहीं छोड़ी, जिक्र नहीं छोड़ा, तिलावत नहीं छोड़ी। जुर्म क्या है? खत्म नबूवत का जो काम मिला है वो काम छोड़ा है। आज इसको हम जुर्म नहीं समझते कि मैं दुनिया में दीन फैलाने के लिए अपनी ताकत खर्च नहीं कर रहा, मैं इसे जुर्म नहीं समझता। तलाक दिलवा दी, तलाक तो दे दी, एक तलाक दी। तो एक दिन बैठे हुए थे, शेर पढ़ रहे थे, आते कुलान साकी मादर रशारफुन वमाना हकुमरुल हुमामुल मुतव्वका आते को कल्बी कुल्ल यौमिन व लैलतिन इलैकी बिमा तुख्फिन नुफूस मुअल्लका। ए आत का सारी जिंदगी तुझे याद रखूंगा, जब तक दिन रात आएगा तुझे याद रखूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सुना तो तरस आया, अच्छा चल दोबारा रुजू कर ले। तो एक तलाक तो दी थी, दोबारा शादी कर ली, लेकिन अब मौत घर में नहीं आई, अल्लाह के रास्ते में सीने में तीर लगा और तीर निकालने लगे तो वो टूट गया, उसका वो टूट गया। वही जख्म रिश्ते 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 उसी में इंतकाल होगा। 30 बरस की उम्र और हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब लाश को देखा तो फिर उनकी जुबान से निकला,
आलैतु ला तनफक्कु ऐनी हज़ीनतन अलैका वला यनफक्कु जिल्दी अग़बरा लिल्लाहि ऐनन मन राफतन मिस्लहु अकर्रब अहमा फिल हयाय व अस्बरा मदद्दारहीन गन्नत हमामत ऐकता वमा तरदुल लैलु सबाहुल मुनव्वरा। मैं भी कसम खाती हूं कि आज के बाद मेरी आंख का चश्मा कभी खुश्क नहीं होगा और मेरा जिस्म कभी खुशबू नहीं देखेगा, मेरे जिस्म पे कभी नरम कपड़ा नहीं आएगा। और जब तक रात और दिन आगे पीछे चलेंगे और जब तक बुलबुलें दरख्तों के चहचहाएंगी, ए अब्दुल्ला तेरी याद भी मुझे तड़पाएगी। इस तरह घरों के सुहाग उजड़े और ये कलमा मदीने की गलियों से निकलता हुआ दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचा है। और ये खत्म नबूवत का हक था जिसने उन्हें घरों से निकाल कर सारी दुनिया में फैला दिया। तो इस मेरे भाइयों, तबलीग कोई जमात नहीं है, तबलीग खत्म नबूवत का काम है। तबलीग खत्म नबूवत का काम है। खत्म नबूवत का काम इतना नहीं है कि अगर खत्म नबूवत के खिलाफ कोई अकीदा पनप जाए तो उसका दिफा किया जाए। ये तो दिफाई काम है ना। ये फौज वालों से एक होता है दिफा, एक होता है हमला, अटैक। और जो फौज दिफा करती रहे वो कभी नहीं आगे मार किया करती। जो फौज हमले के काबिल होती वही मुल्क फतह किया करती। एक तो खत्म नबूवत के अकीदे के खिलाफ कोई बात वजूद में आ जाए, कोई नबूवत का दावा कर दे, उसका दिफा करना ये तो एक अदना सा जुज है खत्म नबूवत के काम का। ये खत्म नबूवत का कुल काम नहीं है, ये जुज है, जुज। खत्म नबूवत का काम ये है अगर इस पर हमला हो तो दिफा भी करो। और अक़वाम आलम में 4 अरब काफिर हैं, उनके घर घर जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। यह है मुकम्मल काम खत्म नबूवत का। जब नबी नहीं आएगा तो अपनी अकल से मैं सवाल करूं कि जब नबी नहीं आएगा, मेरे अपने मुसलमान भाई शराब और ज़िना में डूब गए, इन्हें कौन जन्नत की याद दिलाएगा कि जन्नत में भी शराब की नहरें हैं जिसका एक कतरा उंगली पे लगा लो तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए। दुनिया की शराब पी लो तो मुंह से भी बदबू आए, और जन्नत की शराब का एक कतरा उंगली पे लगा लो तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए। आज का नौजवान जिसको दुनिया में आपने फरमाया अन्निसा हवालुश शैतान, शैतान का सबसे बड़ा जाल औरत है कि जिसने फितना बर्पा कर दिया। शैतान ने कहा मुझे रांदा दरगाह तो कर दिया, मुझे हथियार तो दे। अल्लाह ताला ने कहा तुझे हथियार दूं, मौसीकी तेरा हथियार है। कहा ठीक है। और भी दे, कहा जुआ तेरा हथियार है। कहा वो भी ठीक है। कहा नहीं और भी दे, कहा अच्छा शराब तेरा हथियार है। कहा वो भी ठीक है, नहीं और भी दे। कहा हम्माम तेरा हथियार है, हम्माम। और उसका आज बदल होटल है। ये होटल जो ये सारे 5 स्टार होटल, ये सारा शैतान के अड्डे हैं। हम्माम, उस हम्माम की आज की ताबीर ये होटल है। कहा ये भी ठीक है लेकिन और भी कुछ दे, और भी कुछ दे। अल्लाह ने कहा अच्छा तुझे औरत भी देता हूं। औरत से मुराद बदकार सालिया औरत तो फरिश्तों से भी ऊंची होती है। हर चीज को अपने महल पे रखना। हाँ, कहा तुझे औरत देता हूं। तो शैतान खुशी से नाचने लगा, वाह 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 वाह, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। कौन उन्हें बताएगा कि तुम्हारे इंतजार में ऐसी पाकीज़ा बीवियां बैठी हुई हैं कि जो सूरज को उंगली दिखा दे तो सूर्य नजर नहीं आएगा। हाँ, 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर का पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया जा मेरी जन्नत देख। जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता जो जन्नत में आया और नूर की बड़ी तजल्ली, वो गए सजदे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है आज तो तूने अपना दीदार करा दिया। आवाज आई इरफा रासक या अमीन अल वही, या अमीन अल वही, ए वही के अमानतदार सर उठाओ। सर उठा के देखा तो एक जन्नत की लड़की है जिसके चेहरे के नूर ने उसकी जन्नत को वो चमकाया कि जिब्रील भी समझे अल्लाह का दीदार हो रहा है। जिसे जन्नत की औरत का यकीन होगा वो जिना के रास्तों पे चलेगा, वो जिना की तरफ को जाएगा। जिसे ये यकीन हो कि पाकीज़ा बीवियां मेरे इंतजार में हैं, वो दुनिया की बदकार औरत के पीछे गिरेगा। हबीब इब्न उमैर फौज में सरदार थे, दुश्मन की कैद में आ गए। बड़े खूबसूरत लंबे तुरंगे, इनके साथ 8 और भी थे। उन 8 को तो कत्ल कर दिया। इनको एक रोमी सरदार ने कहा मुझे दे दो, मैं गुलाम बनाता हूं। गुलाम बना लिया। उनसे कहने लगा अगर तू ईसाई हो जाए ना तुझे अपनी जागीर भी दे दूंगा, लड़की भी दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं ईसाई नहीं होता, ये ख्याल दिल से निकाल दो। उसको सोच में पड़ा क्या करूं। उनका जिना पे आ गया तो सारे काम करेगा। अपनी बेटी को तैयार किया कि इसको इससे जिना करवाओ।
اور ایک کمرے میں بند کر دیا، شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا، اور 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا، اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے، اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جو اس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھی ہے۔ 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے؟ نہ تو کھایا، نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں گا۔ اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بینیت تیار کی ہوئی ہے، اسی امت کے ذمہ تھا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی عن یمینہا 70,000 خادم، عن یسارہا مثل ذلک، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر۔ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی۔ جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے۔ ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں، میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ، ہم نے سلام دعا بڑھاتے ایک دن ان کو میرا مل لیا، پھر اب جماعت میں نکالا، اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی۔ ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی یہاں کے کار کے سامنے کھڑی ہو گئی، خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے۔ یقین بچائے، اقتدار کا یقین ہوگا۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ ساتوں بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے، ایک بکری۔ ایک دفعہ میں نے فیصلہ آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو۔ یہ جو ہمیں آسمان پر سفیدی نظر آتی ہے نا، رات کو اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب ترین، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے، جس کہکشاں میں ہم ہیں یہ اور یہ، ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے۔ نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں۔ جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے۔ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ کوئی ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے،
تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار۔ عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا کہ جاؤ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے۔ 4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے تو بھی جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے تو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا۔ نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیو، نبیوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کیے نا بت کو، بچڑے کے، ان کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے، ولی اللہ طور پہ، اے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کروں گا۔ اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت، اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے، یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے۔ کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے۔ نبیوں نے دعائیں کی۔ اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیتہ من بلایا ثلاث، کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام، برس۔ اذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ اذا بلغ 60 سنة حببت الیہ الانابہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اذا بلغ 70 سنة احبہ اللہ اہل السماء، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی، اور کیا ہے؟ فرزدق ایک شاعر تھا، فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اس کا یہ شعر بڑا مشہور ہے۔ تھا ایسے ہی تھوڑا سا آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں، اس زمانے کا۔ حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے؟ کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں۔ جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا دوہراؤ میرے سامنے۔ کہنے کہ میں نے کہا اللہ باپ، میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا۔ اذا بلغ 80 سنة، جب 80 سال کا ہو جاتا القیت سیئات ہو کتبت حسنات ہو، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو، برائی نہ لکھو۔ 80 سال کا ہو گیا ہے۔ اذا بلغ 90 سنة، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے۔ غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو۔ اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا، میرے نبی کا غلام رہا، اس اعزاز میں میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جائے۔ ایسی امت آئی ہے یہ۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، خواب میں ملے، کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ علم کی شان دیکھو، علم کی شان دیکھو، یہ ہے علم۔ اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام۔ اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا
اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں، اور تجھے پتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ، صدقت عائشہ، صدق رسول اللہ، صدق جبرائیل، وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ۔ سارے سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، چل جنت میں چلا جا۔ میرے بھائیو اپنا مرتبہ تو پہچانو۔ امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے، ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں۔ آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں، مر جائیں، اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے گا۔ وہ مسلمان جو شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے اس کے لیے بھی دو جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں۔ اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا، وہ بے حیا ہے تو ہے، میرا نبی تو حیا والا ہے نا، کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے۔ حیا نہیں آتی، حیا کا جنازہ نکال دیا۔ جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ ارے بھائی اپنی قیمت تو پہچانو، آپ تو اس دنیا کے تاج تھے، اپنے آپ کو جوتی سے بھی بدتر، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، امریکہ ایسا ہے، یورپ ایسا ہے۔ میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن اور عزتوں کے دشمن، ان کی یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا۔ میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں، میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے، میری غیرت نہ جاگی، وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے۔ کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے۔ مجنو سے پوچھو، مجنو کا نام نہیں سنا؟ تو اس کا نام تھا توبہ۔ توبہ خفاجی قبیلے سے تھا، آج بھی خفاجی ہیں حرم میں۔ اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر لو، لیلا اخیلیہ۔ اس نے شعر لو ان لیلا الاخیلیہ تسلمت علی ودونی جندل وصفاحہ لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح۔ اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا، اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا، اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لیلا کے سلام کا جواب دے گی۔ انہوں نے کہا توبہ کر، تو نے فضحتنی فی العرب، تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے، میرے بس میں نہیں، میں توبہ نہیں کر سکتا۔ اور ناپاک نہیں تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا، اللہ کے راستے میں فوت ہوا۔ ترکستان میں ایک علاقہ قومس، وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے۔ اور پھر دوسرا شعر پڑھا، اللہم لا تسلم لی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا۔ اے اللہ لیلا کی محبت مجھ سے نہ چھیننا، جو میری دعا پہ آمین کہ اس کا بھی بھلا کر۔ اللہ رسول سے تعلق جوڑو، پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو۔ ہم اپنے مقام کو پہچانے۔ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی، اے اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دے۔ اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی اور دے۔ اچھا کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اچھا ایک کا 700 دوں گا، اب ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی، میری امت کو اور دے۔ اچھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اب رجسٹر اٹھا دو، جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو، میں آپ کی امت کو بے حساب دوں، ٹھیک ہے؟ اب چنانچہ اعلان ہوگا فلیکم اہل الصبر، صبر والے آ جاؤ بھائی، آ جائیں گے، جاؤ جنت میں تمہارا کوئی حساب نہیں، بے حساب جا رہا۔ اپنے نبی کے طفیل ہمیں کتنی عزت ملی۔ جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ایک دفعہ اللہ طوبہ کا پانی تو پلا، اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا، جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش، تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔
کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کیا، کپڑے اتار دیے، میری غلطی کو مشہور کیا، میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا۔ وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ پردے ڈالے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کو چھپائے گا۔ قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، آپ کو بھی نہیں دیتا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا۔ امت پنے کی شان ہی بھول گئے بھائی۔ کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں بڑا ہوں۔ نہیں، تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، اس لیے تو بہت بڑا ہے۔ کہ میں جنرل ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا ہوں۔ نہیں نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، بہت بڑے ہو۔ تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں، ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک، اور ادنا سے اعلیٰ کو، مرد اور عورت کو۔ ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں۔ بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا۔ پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ، یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت۔ پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا، یا ولی اللہ اما انا ان یکون لا منک نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی؟ ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہیں انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا، یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا۔ وہ گھبرائے گا کہ سورج کہاں سے نکل آیا؟ جو اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی، اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی، اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا۔ حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو۔ جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا۔ ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف۔ پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے۔ آپ اللہ کے سفیر، دو اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر۔ اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے۔ اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی۔ مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ مسلمان گناہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا۔ کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں، بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے۔ گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو، اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو۔ گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے۔ مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کریں۔ ہاں یاد رکھو، گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو۔ جیسے بچہ گندگی میں ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی، اس کے پخانے کو دھو کر پھر گلے لگائے۔ ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے، جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے۔ تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں، مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کراتا۔ باہر نکلے ایک عرب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ، انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں ہیں۔ جماعت وہاں چلی گئی، مراکش کے مسلمان شراب پی رہے، اور شراب خانہ بھی مراکشی کا۔ ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے، ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس، اس نے بات کی، کہا مسجد میں چلو۔ ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی،
وہ لڑنے لگا کہ میں نہیں جاتا، کیا واہیات بک رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی تو تو بڑا اچھا آدمی ہے. میں کہا تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں. کہا ہاں. کہا وہ کیسے؟ کہا تو مسلمان نہیں؟ کہا ہاں مسلمان. کہا تیرا نام؟ کہا عبداللہ. کہا تو اللہ کا بندہ مسلمان کلمہ تیرے اندر، تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا. کہا میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے، میں کیسے اندر جاؤں؟ کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں. وہ جو 3 تو ویسے تیار ہو گئے تھے، چوتھے کو لے کر نہلایا، کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں. انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا ہے. کہا میرے 10 دن لکھو. 10 دن ساتھ لگائے، توبہ کر کے گیا. جاتے جو شراب خانے کا مالک تھا نا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا، 3 دن لگا. اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا. 3 دن میں وہ واپس آئے، سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر دیا. ایک شرابی جو دھت پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اتباع کی وجہ سے، نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا، بعض کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا. مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں.